स्वागत। आज हम इतिहास के एक ऐसे दौर की गहराई में उतरेंगे, एक ऐसी चर्चा करेंगे जहां इंसाफ का एक, आप कह सकती हैं, अटूट मेयार कायम किया गया था। जी। हमारे हाथ में जो स्रोत हैं, जो जानकारी है, वो हमें इस्लाम के दूसरे खलीफा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु के ज़माने में ले जाती है। हाँ, रजी अल्लाह अन्हु यानी अल्लाह उनसे राजी हो, ये हम सहाबा किराम के नाम के साथ इज्जत के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। और खलीफा मतलब उस वक्त की इस्लामी हुकूमत के सरबराह। तो ये जो मवाद है हमारे पास, ये हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के दौर के कुछ ऐसे वाक़यात बताता है जहां इंसाफ मतलब सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं था। सही बात है। तो आज हम जो बात कर रहे हैं उसका मकसद सिर्फ कहानियां दोहराना नहीं है, बल्कि उन वाक़यात के ज़रिए ये समझना है कि कैसे उसूलों को हकीकत में बदला गया, खासकर जब मामला हुकूमत का हो, ताकत का हो और एक आम आदमी के हक का हो। चलिए इन दस्तावेजात को और गहराई से देखते हैं। बिल्कुल। हज़रत उमर रजी अल्लाह अन्हु का दौर, जो तकरीबन 634 से 644 ईस्वी तक रहा, इस्लामी तारीख में बहुत अहमियत रखता है। ना सिर्फ इसलिए कि सल्तनत फैली, बल्कि इसलिए भी कि एक मजबूत, एक मुनज़्ज़म निज़ाम हुकूमत की बुनियाद पड़ी। और उस निज़ाम का सबसे मजबूत सुतून, सबसे अहम पिलर कह लीजिए, उनका इंसाफ था। अच्छा। हमारे पास जो मालूमात हैं, ख़ास तौर पर मशहूर इतिहासकार हुए हैं इब्न अब्दुल हकम, उनकी किताब है फुतूह अल मिस्र, मतलब मिस्र की जीत। इस जैसे जो पुराने स्रोत हैं, वो महज तारीखी रिकॉर्ड नहीं है जी। वो उस दौर की रूह को, उस जज्बे को समझने की कोशिश है जहां इंसाफ को सबसे ऊपर रखा गया। और ये वाकयात, ये कहानियां उसी रवैये की मिसालें हैं। ये दिखाते हैं कि उसूलों पर अमल करना असल में होता क्या है, खासकर तब जब वो आपके अपने करीबी लोगों के खिलाफ जा रहे हों। तो पहली कहानी जो इन स्रोतों में काफ़ी तफसील से मिलती है, वो हमें सीधे मदीना मुनव्वरा ले जाती है, जो उस वक्त खिलाफत का मतलब राजधानी थी। जी, मरकज था। सोचिए, मिस्र जैसे दूर दराज सूबे से एक आम आदमी, गैर अरब है, किप्ती है यानी कॉप्टिक क्रिश्चियन, हजारों मील का मुश्किल सफर तय करके खलीफा के शहर पहुंचाए। क्या उम्मीदें होंगी, शायद थोड़ा डर भी होगा दिल में। हाँ, यकीनन। कुछ रिवायात में आता है कि जब वो हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु की मजलिस में पहुंचा, उनकी खुली अदालत कह लें या जहां वो लोगों से मिलते थे, तो उसके चेहरे पर साफ परेशानी और थोड़ी मायूसी दिख रही थी। वो हिचकिचाते हुए आगे बढ़ता है और अपनी शिकायत पेश करता है। और शिकायत किसके खिलाफ? मिस्र के ताकतवर गवर्नर, जो खुद एक बहुत मशहूर सहाबी थे, हजरत अम्र इब्न अल-आस रजी अल्लाह अन्हु, उनके बेटे के खिलाफ। जरा सोचिए, हिम्मत की बात है। बिल्कुल, एक आम आदमी सूबे के सबसे बड़े अफसर के बेटे पर इल्जाम लगा रहा है, और वो भी सीधा खलीफा के सामने। जी। हुआ यूं था, जैसा कि इब्न अब्दुल हकम और दूसरे इतिहासकार बताते हैं, कि मिस्र में घोड़ों की दौड़ हुई थी, एक रेस थी, और ये मिस्री आदमी जो एक आम शहरी था, उस दौड़ में गवर्नर के बेटे से आगे निकल गया, जीत गया। अच्छा। अब गवर्नर का बेटा मोहम्मद इब्ने अम्र अपनी ये हार बर्दाश्त नहीं कर सका। शायद वो ओहदे का, खानदान का वो गुरूर था। उसने आव देखा न ताव उस मिस्री को कोड़े से पीटना शुरू कर दिया। और पीटते हुए क्या कहा? ले, मैं बड़े लोगों का बेटा हूँ, शरीफों का बेटा हूँ, तू मुझसे आगे कैसे निकल गया? ये सिर्फ मार पिटाई नहीं थी, ये सत्ता का नशा था, शायद नस्ली तकब्बुर भी, और नाइंसाफी का खुला मुजाहरा था। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा गौर करने वाली है, वो है हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु का रिएक्शन, उनका रद्दे अमल। जैसे ही उन्हें ये शिकायत मिली, तारीख बताती है कि उनका चेहरा गुस्से से मतलब सुर्ख हो गया। गुस्सा आया उन्हें। हाँ, लेकिन ये गुस्सा जाती नहीं था, अपनी जात के लिए नहीं था। ये गुस्सा उस जुल्म पर था, उस नाइंसाफी पर था जो एक आम शहरी के साथ हुई थी, और ख़ास तौर पर इसलिए कि इसमें हुकूमत के ओहदे का, ताकत का नाजायज़ इस्तेमाल हुआ था। उन्हें इस बात पर शदीद मतलब तैश आया कि उनके बनाए हुए गवर्नर के बेटे ने अपने बाप के रुतबे का फ़ायदा उठाकर एक आम आदमी पर जुल्म किया। उन्होंने फौरन बिना किसी देरी के अपने कातिब को, सेक्रेटरी को हुक्म दिया, या कुछ रिवायात के मुताबिक खुद खत लिखा। हुक्म साफ था, गवर्नर अम्र इब्ने अल-आस रज़ी अल्लाह अंज और उनके बेटे मोहम्मद, दोनों को फौरन मदीना हाजिर किया जाए। दोनों को, बाप और बेटे दोनों। जी हाँ, दोनों को। यहाँ ये नुक्ता बड़ा अहम है, सिर्फ बेटे को नहीं, बाप को भी बुलाया। क्यों? क्योंकि बेटे ने जो हिम्मत की, वो शायद बाप के ओहदे की वजह से ही की थी। ये वाक़या दिखाता है कि हज़रत उमर की नज़र में जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी जिसे कहते हैं, वो सिर्फ करने वाले की नहीं, बल्कि उस माहौल के जिम्मेदार की भी थी जिसने उस गलत काम को होने दिया।
ابن عبد الحکم کی فتوح المصر میں یہ پورا واقعہ تفصیل سے ملتا ہے۔ اب منظر بدلتا ہے، کچھ دن گزرتے ہیں، سفر ہوتا ہے اور مصر کے گورنر حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ اور ان کے بیٹے مدینہ پہنچتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہلے ہی انتظام کیا ہوا تھا۔ انہوں نے مسجد نبوی میں، جو اس وقت صرف عبادت گاہ نہیں تھی بلکہ ریاست کا، حکومت کا بھی مرکز تھی، وہاں عام لوگوں کو جمع ہونے کا حکم دیا۔ جی، ایک طرح سے پبلک ہیئرنگ۔ بالکل، ایک بڑا مجمع اکٹھا ہو گیا، مہاجرین بھی تھے، انصار بھی تھے، مطلب مکہ سے آنے والے اور مدینہ کے لوگ سب تھے۔ پھر اس مصری فریادی کو بھی بلایا گیا۔ ماحول میں یقیناً ایک تناؤ سا ہوگا، انتظار ہوگا کہ اب خلیفہ کیا کرنے والے ہیں۔ سب کی نظریں ہوں گی۔ اور پھر وہ ہوا جس کی شاید کسی کو امید نہ تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس مصری آدمی کے ہاتھ میں ایک کوڑا، ایک چابک تھمایا، وہی کوڑا یا شاید ویسا ہی کوڑا جس سے اسے پیٹا گیا تھا۔ اچھا۔ اور پھر خلیفہ نے بلند آواز میں سب کے سامنے حکم دیا، اٹھو اور اس شریف زادے کو مارو، جیسا اس نے تمہیں مارا تھا ٹھیک ویسے ہی۔ روایت میں الفاظ کچھ ایسے ملتے ہیں، مار اس رئیس کے بیٹے کو۔ بالکل سیدھا صاف حکم۔ سبحان اللہ، کیا منظر ہوگا وہ۔ ذرا اس لمحے کو سوچئے تو، بھری مسجد میں خلیفہ کا حکم ہے اور ایک عام مصری آدمی مصر کے اتنے طاقتور گورنر کے بیٹے کو کوڑے مار رہا ہے، اور گورنر خود وہی موجود ہیں، بے بسی سے دیکھ رہے ہیں۔ لوگ یقیناً حیران رہ گئے ہوں گے، شاید اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا ہو۔ یہ وہ انصاف تھا جو کتابوں میں نہیں بلکہ زمین پر نظر آ رہا تھا۔ بالکل۔ دنیا کی بڑی سلطنتوں میں سے ایک کا حکمران، خلیفہ، اپنے ہی ایک اعلیٰ گورنر اور اس کے بیٹے کو ایک عام دور دراز کے غیر عرب شہری کی شکایت پر سزا دے رہا تھا، سب کے سامنے۔ بالکل، یہ واقعہ اسلامی نظام عدل کا، مطلب نیائے ویوستھا کا ایک میل کا پتھر بن گیا۔ اس نے اس اصول کو، اس پرنسپل کو عملی طور پر ثابت کر دیا کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں، کوئی خلیفہ کا قریبی ہو یا عام شہری، امیر ہو یا غریب، عرب ہو یا اجمی، یعنی غیر عرب، کوئی فرق نہیں۔ رتبہ، خاندان، عہدہ، نسل، انصاف کے راستے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ یہ صرف سزا دینا نہیں تھا، یہ ایک پیغام تھا پوری ریاست کے لیے، خاص کر حکمرانوں اور افسروں کے لیے۔ اور پھر جب مصری آدمی اپنا بدلہ لے چکا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ گورنر حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ کی طرف مڑے۔ روایات بتاتی ہیں کہ ان کے چہرے پر اب بھی جلال تھا، مطلب ایک روب تھا، اور انہوں نے وہ تاریخی جملہ کہا جو آج بھی گونجتا ہے۔ کون سا جملہ؟ اے عمرو، تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنانا شروع کر دیا جبکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد پیدا کیا تھا؟ عربی میں کہتے ہیں متا استعبدتم الناس وقد ولدتہم امہاتہم احرارا۔ واہ، کیا بات ہے! یہ صرف ایک سوال نہیں تھا، یہ کوئی ڈانٹ نہیں تھی صرف، یہ تو انسانی آزادی، برابری اور عزت نفس یعنی سیلف ریسپیکٹ کا وہ مینیفیسٹو تھا جو ایک خلیفہ اپنے گورنر کو سنا رہا تھا۔ یہ اعلان تھا کہ حکومت کا مطلب لوگوں کو اپنا غلام سمجھنا نہیں ہے بلکہ ان کی آزادی اور ان کے حقوق کی حفاظت کرنا ہے۔ صحیح۔ کچھ سروت تو یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ جملہ سن کر وہاں موجود لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ یہ اس لمحے کی شدت، اس کی طاقت کو بیان کرتا ہے۔ اس واقعے کا ایک اور پہلو بھی ہے جو کچھ روایات میں ملتا ہے۔ جب مصری آدمی بدلہ لے چکا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے پوچھا، کیا تمہارا دل ٹھنڈا ہو گیا؟ تمہیں اپنا حق مل گیا؟ جی۔ جب اس نے ہاں کہا تو حضرت عمر نے اسے اختیار دیا کہ اگر وہ چاہے تو گورنر کو بھی مارے، کیونکہ بیٹے نے باپ کے عہدے کا ہی تو رعب دکھایا تھا۔ اچھا، یہ بھی کہا؟ ہاں، ایسا ذکر ملتا ہے۔ لیکن اس مصری نے کہا، اے امیر المؤمنین، یعنی مومنوں کے سردار، یہ خلیفہ کا لقب تھا، جس نے مجھے مارا تھا میں نے اس سے بدلہ لے لیا، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ یعنی اس کا مقصد انتقام نہیں تھا؟ نہیں، لگتا ہے انصاف کا قائم ہونا زیادہ اہم تھا اس کے لیے۔ یہ پہلا واقعہ ہمیں جو سب سے بڑا سبق دیتا ہے وہ ہے ایکوالٹی بیفور لا، قانون کے سامنے سب برابر۔ اور دوسرا اہم نقطہ ہے اکاؤنٹیبلٹی آف پاور، یعنی طاقت والوں کی جواب دہی۔ خلیفہ نے نہ صرف ظالم کو سزا دی بلکہ اس نظام پر، اس سوچ پر بھی سوال اٹھایا جس نے ظلم کو پنپنے دیا۔ یہ واقعی مطلب حکمرانی کا ایک بہت اعلیٰ نمونہ تھا۔ یہ تو ہوئی گورنر کے بیٹے کی بات، لیکن سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ انصاف صرف دوسروں کے لیے تھا یا خلیفہ اسے اپنے گھر پر بھی ویسے ہی لاگو کرتے تھے؟ اور یہیں پر بات اور بھی گہری اور شاید زیادہ سنجیدہ ہو جاتی ہے۔ ہاں بالکل۔
سروت ہمیں ایک اور واقعے کی طرف لے جاتے ہیں جو دکھاتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے نزدیک انصاف کا تقاضا کتنا سخت تھا اور ذاتی رشتوں سے کتنا اوپر تھا۔ جی، یہ واقعہ ان کے اپنے بیٹے سے جڑا ہے۔ عبد الرحمن نام آتا ہے، کچھ روایات میں کچھ میں ابو شمہ بھی کہا گیا ہے۔ تفصیلات میں تھوڑا بہت اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن کہانی کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کے بیٹے نے مصر میں یا شاید کسی اور جگہ شراب پی لی تھی۔ اور شراب پینا اسلامی قانون میں اس وقت ایک سنگین جرم تھا۔ بالکل، اور اس کی سزا مقرر تھی، کوڑے مارنا۔ تو کیا ہوا پھر؟ ہاں، تو اس واقعے کی بھی کئی شکلیں ملتی ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ بیٹے نے مصر میں شراب پی اور وہاں کے گورنر نے، جو شاید اتفاق سے پھر عمرو ابن عاصی تھے یا کوئی اور، اس پر تھوڑی بحث ہے، انہوں نے اسے سزا تو دی لیکن شاید گھر کے اندر دے دی تاکہ لوگوں کو زیادہ پتہ نہ چلے، تھوڑی پردہ پوشی ہو جائے۔ اچھا، مطلب تھوڑی رعایت برت لی۔ شاید ایسا ہی کچھ۔ جب یہ خبر حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک مدینہ پہنچی تو وہ مطمئن نہیں ہوئے۔ انہیں لگا کہ نہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، انصاف میں رعایت نہیں ہو سکتی۔ تو انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے فوراً اپنے بیٹے کو مدینہ طلب کیا، بلوا لیا۔ جب بیٹا آیا تو ظاہر ہے وہ بیمار تھا، کمزور تھا، شاید سفر کی وجہ سے یا کچھ کہتے ہیں پچھلی سزا کی وجہ سے ہی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے قانون کا جو تقاضا تھا اسے پورا کرنے کا فیصلہ کیا۔ مطلب دوبارہ سزا دی؟ ہاں، انہوں نے کہا کہ سزا سرعام لگنی چاہیے، سب کے سامنے، جیسی عام لوگوں کو لگتی ہے، کوئی رعایت نہیں، کوئی پردہ پوشی نہیں۔ باپ کی محبت، شفقت اپنی جگہ، لیکن خلیفہ کی ذمہ داری اور اللہ کا حکم وہ سب سے اوپر ہے۔ یہ تو بہت سخت فیصلہ تھا۔ اور نتیجہ انتہائی دردناک تھا۔ سروت بتاتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خود سزا نافذ کرنے کا حکم دیا۔ کچھ روایت میں تو یہ بھی آتا ہے کہ خود سزا دی، اور بیٹا اس سزا کی شاید شدت یا ذلت وہ برداشت نہ کر سکا، اور کچھ ہی عرصے بعد اس کی وفات ہو گئی۔ اللہ، مطلب اپنے ہی فیصلے سے بیٹے کی جان چلی گئی۔ جی، سوچئے ایک باپ کے لیے اس سے بڑی آزمائش، اس سے بڑا امتحان کیا ہو سکتا ہے کہ قانون کو نافذ کرنے کے نتیجے میں اس کا اپنا بیٹا دنیا سے چلا جائے۔ یقیناً یہ ایک دل دہلا دینے والا منظر رہا ہوگا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا رد عمل کیا تھا اس پر؟ ان کا ریاکشن کیا تھا؟ تاریخ بتاتی ہے کہ وہ روئے۔ ظاہر ہے وہ باپ تھے، بیٹے کی موت کا صدمہ تو گہرا تھا، لیکن اس ذاتی غم کے باوجود انہوں نے اپنے فیصلے پر کوئی افسوس ظاہر نہیں کیا۔ یہ نہیں کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، بلکہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے فرمایا، جس کا مطلب کچھ یوں ہے کہ میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں، عمر انصاف کے معاملے میں ناکام نہیں ہو سکتا۔ مطلب غم بھی تھا لیکن اصول پر قائم رہے۔ بالکل، یہ واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کردار کی اس بلندی کو دکھاتا ہے جہاں اصول اور ذاتی رشتے آمنے سامنے آ گئے اور انہوں نے اصول کو چنا۔ یہ دکھاتا ہے کہ انصاف صرف دوسروں پر لاگو کرنے کی چیز نہیں ہے، بلکہ اس کی شروعات خود اپنی ذات سے، اپنے گھر سے ہوتی ہے۔ یہ اس لیڈرشپ کی مثال ہے جو قربانی مانگتی ہے، اور وہ قربانی دینے کو تیار تھے، چاہے وہ کتنی ہی بھاری کیوں نہ ہو۔ تو یہاں ہمیں دوسرا بڑا نقطہ ملتا ہے، انصاف کا تقاضا ذاتی رشتوں اور محبتوں سے بھی اوپر ہے، اور اس کی شروعات گھر سے ہوتی ہے۔ بالکل صحیح۔ تو ایک طرف مصر کے گورنر کا بیٹا اور دوسری طرف خود خلیفہ کا اپنا بیٹا، دونوں معاملوں میں انصاف ہوا، بنا کسی لحاظ کے، بنا کسی رعایت کے۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ آخر اس قدر اٹوٹ، اس قدر بے لاگ لپیٹ انصاف کے پیچھے کون سی طاقت تھی؟ کیا یہ صرف ان کا ذاتی کردار تھا، ان کی اپنی سختی تھی، یا اس کی جڑیں کہیں اور زیادہ گہری تھیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے، اور یہیں شروط ہمیں ان کے عقیدے کی طرف لے جاتے ہیں، ان کے ایمان کی طرف۔ خاص طور پر قرآن پاک کی ایک آیت کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے جو ان کے اس پورے رویے کی، اس اپروچ کی بنیاد مانی جاتی ہے۔ کون سی آیت ہے وہ؟ یہ ہے سورہ النساء، یعنی قرآن کی 4 سورہ، اس کی آیت نمبر 135۔ اچھا، کیا مطلب ہے اس آیت کا؟ بالکل، اس آیت کا مفہوم کچھ اس طرح ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، انصاف پر مضبوطی سے جمے رہو اور اللہ کے لیے سچی گواہی دو، چاہے وہ گواہی تمہارے اپنے خلاف ہو یا تمہارے ماں باپ اور رشتہ داروں کے خلاف ہو۔ اپنے خلاف بھی، اپنے ماں باپ کی سے بھی زیادہ۔ جی ہاں۔ آگے فرمایا، چاہے کوئی امیر ہو یا غریب، اللہ دونوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ یعنی بھلا جانے والا ہے۔ تو تم خواہش نفس یعنی اپنی من کی اچھا کے پیچھے چل کر عدل
یعنی انصاف کو نہ چھوڑ دینا، اور اگر تم توڑ مروڑو گے یا پہلو بچاؤ گے، سچ بولنے سے کتراؤ گے، تو جان لو کہ اللہ تمہارے سب کاموں سے پوری طرح باخبر ہے۔ یہ آیت تو کمال کی ہے۔ یہ تو صاف صاف کہہ رہی ہے کہ انصاف کرتے وقت کسی کا لحاظ نہیں کرنا، اپنا بھی نہیں، اپنے سب سے قریبی رشتہ داروں کا بھی نہیں، امیر غریب کا فرق بھی نہیں دیکھنا۔ اور یہی وہ روح تھی، یہی وہ جذبہ تھا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے فیصلوں میں ہمیں نظر آتا ہے۔ جو دو واقعات ہم نے ابھی سنے وہ تو جیسے اسی آیت کی عملی تفسیر ہیں، پریکٹیکل ایکسپلینیشن ہیں۔ ہاں، ایسا ہی لگتا ہے۔ ان کے لیے انصاف کوئی سیاسی ضرورت نہیں تھی یا کوئی دنیاوی اصول نہیں تھا، صرف یہ اللہ کا حکم تھا، ان کے ایمان کا تقاضا تھا، ان کے عقیدے کا اٹوٹ حصہ تھا جسے ہر حال میں ہر قیمت پر پورا کرنا تھا۔ انہوں نے دکھا دیا کہ یہ آیت صرف پڑھنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اس پر عمل کرنا ہے۔ ان کا پورا دور خلافت دیکھیں تو لگتا جیسے وہ اسی آیت کے گرد گھوم رہا ہے۔ تو ان ساری باتوں کو، ان واقعات کو اور ان کے پیچھے کی سوچ کو اگر ہم سمیٹیں تو ان صورتوں سے جو تصویر ابھرتی ہے وہ یہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انصاف کا مطلب تھا مکمل برابری، بنا کسی استثناء کے، بنا کسی ایکسیپشن کے۔ جی بالکل۔ جیسا کہ ان صورتوں میں بار بار کہا گیا ہے، یہ تھا عمر رضی اللہ عنہ کا انصاف، جہاں ایک عام آدمی بھی بھری مجلس میں خلیفہ کے سامنے کھڑے ہو کر طاقتور سے اپنا حق لے سکتا تھا، اور جہاں حکمران اپنے افسروں اور یہاں تک کہ اپنے عزیزوں کو بھی انصاف کے کٹگھرے میں لانے سے نہیں جھجکتا تھا۔ یہ واقعی یہ محض تاریخی قصے نہیں لگتے، یہ حکمرانی اور عدل و انصاف کے وہ معیار ہیں، وہ سٹینڈرڈز ہیں جو آج بھی ہمیں سوچنے پر مجبور کرتے ہیں۔ ہاں، اور ان صورتوں کا مقصد صرف تاریخ بیان کرنا نہیں لگتا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ان واقعات کو حکومت اور نظام میں انصاف کی اعلیٰ ترین مطلب بہترین مثالوں کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ وہ یہ دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیسے ایک مضبوط عقیدہ، ایک پکا ایمان اور ذاتی کردار، پرسنل انٹیگریٹی مل کر ایک ایسے نظام کو جنم دے سکتے ہیں جہاں ہر کسی کو یقین ہو کہ اس کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی۔ وہ مصر والے واقعے کے بارے میں تو بعض علماء نے یہ تک کہا ہے کہ اس نے دنیا پر یہ واضح کر دیا، یہ صاف کر دیا کہ اسلام میں انصاف صرف کاغذی بات نہیں ہے بلکہ ایک جیتی جاگتی حقیقت ہے۔ صحیح۔ یہ کہانیاں صدیاں گزرنے کے بعد بھی آج ہمارے لیے کئی اہم سوال چھوڑ جاتی ہیں۔ سطح اور جواب دہی کا رشتہ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا ذاتی یقین، ہمارا عقیدہ کس حد تک ہمارے کاموں پر، خاص کر جب ہم کسی اختیار کی پوزیشن میں ہوں، اثر ڈالنا چاہیے؟ جی۔ کہ آج کے دور میں لیڈرشپ کے مقام پر بیٹھے لوگ، چاہے وہ کسی بھی شعبے میں ہوں، سیاست میں، بزنس میں، سماج میں، کیا وہ انصاف کے تقاضوں کو خود پر اور اپنے قریبیوں پر بھی اسی سختی سے لاگو کرنے کو تیار ہیں جیسے وہ دوسروں سے امید رکھتے ہیں؟ ان صورتوں میں چھپے یہ سوال یہ ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ واقعی یہ سوچنا کہ انصاف کے اصولوں پر عمل کرنے کی قیمت کیا ہو سکتی ہے، اور کیا سماج وہ قیمت چکانے کو تیار ہے، یہ ایک ایسا سوال ہے جو شاید ہر دور کے انسان کو، ہر سماج کو خود سے پوچھتے رہنا چاہیے۔